मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर हसरून सैमुअल खोखर है और मेरा ताल्लुक़ क्राइस्ट इवेंजेलिकल चर्च काजगोट से है और मैं वहाँ पे एज अ पासबान सीनियर पासबान वहाँ पे खिदमत कर रहा हूँ। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ खिदमत का आगाज़ यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे जिनको यानी कि मसीह की तालीम का नहीं था पता, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ भाई दानिश पीटर का, पास्टर दानिश पीटर का, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज सुबह आपके सामने ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के वसीला से आप सब के साथ खुदा का ज़िंदा पाक कलाम शेयर कर सकूँ। आएँ अपनी हदायत के लिए कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। इसमें कुछ यूं मरकूम है। फिर उसने बाज़ लोगों से जो अपना पर भरोसा रखते कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को ना चीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूँ दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह ज़ालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार या इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आँख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ए खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास-बास ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज मैं जो आपके सामने तलावत की है, इस पैसेज को मैं आपके सामने इस तरीके से पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अजीज़ों, आज सुबह हम देखते हैं कि जितने लोग होते हैं, जितने हमारे मसीही बहन भाई हैं, इनमें और उन फरीसियों में या महसूल लेने वालों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था होता। उसकी रीज़न ये है कि उस वक्त के जो फरीसी होते थे, फरीसी इस किस्म के लोग होते थे जो अपने आप को शरीयत के आलम कहते थे, जो समझते थे कि हम बहुत ज़्यादा यानी कि इल्म हमारे पास है, हमारे पास इतना ज़्यादा इल्म है, हम बहुत ज़्यादा रूहानी हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने आप पे वो लोग तवक्को करते थे और कहते थे कि हमारा एक मेयार है, हमारा एक मकाम है, और वो इस चीज़ को लेके दूसरे लोगों को हकीर जाना करते थे। और वो इस तरीके से अपने आप को दिखाते थे कि भाई हमने 2 हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखा है, और इस तरीके से वो चौकों के अंदर खड़े होके दुआएं किया करते थे, और वो कहते थे कि हमें लोग रूहानी समझें, और वो अपनी सारी आमदनी पर दायकी देते थे। ये जो वक्त है, ये उस वक्त की बात नहीं है। ये जो बातें हैं ये हम आज के दौर में भी देखते हैं, ये सारी चीज़ें उस वक्त में हमें नज़र आई हैं, मगर ये है मेरे अजीज़ों, आज भी हम इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए आज अपनी ज़िंदगी में रखी हुई हैं, और हमें इन चीज़ों को निकालना है। और अगर हम इन चीज़ों को देखें, हम फरीसी को देखें, तो मेरे अजीज़ों, फरीसी में और हमारे में कुछ ज़्यादा फ़र्क हमें नज़र नहीं आता। उसकी रीज़न ये है कि इंसान होने के नाते जब हम हैकल के अंदर दाखिल होते हैं तो हम अपने और दूसरे जो हमसे रूहानी लेवल पे कम है, हम अपने और उसमें एक मुआवजा करने लग जाते हैं, हम एक लेवल देखने लग जाते हैं, हम उसकी हर एक चीज़ में गलतियां निकालने लग जाते हैं, और हम देखते हैं कि इसमें तो ये गलती है, इसमें तो ये मसला है, इसको तो दुआ करनी नहीं आती, इसको तो कलाम पढ़ना नहीं आता, इसको तो यानी कि किसी किस्म में भी यानी कि जो बातें, जो क्वालिटीज़ मेरे अंदर पाई जाती हैं वो तो इस शख्स के अंदर नज़र ही नहीं आती। मेरे अजीज़ों, जब हम हैकल के अंदर दाखिल होते हैं तो हमें इस तरीके से नहीं यानी कि अपने आप को बनाना। ये तमसील यसुमसी ने इस वजह से कही थी क्योंकि खुदा हमें ये चीज़ सिखाना चाहता है, ये चीज़ हमें बताना चाहता है कि मेरे अजीज़ों, जब आप हैकल के अंदर दाखिल हों तो आप इस तरीके से दाखिल ना हों कि आप यानी दूसरे के जो गुनाह हैं वो बताना शुरू कर दें, कि जिस तरीके से जो फरीसी है ये महसूल लेने वाले के दरमियान यानी अपना मुआवजा करने लग गया है।
اور اس نے اس کی غلطیاں جو اس کے گناہ تھے وہ ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس نے اس کے گناہ کیا ہائی لائٹ کیے کہ یہ ظالم ہے، یہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں کو پیٹتے ہیں، یہ بے انصاف ہوتے ہیں، یہ لوگوں کا انصاف نہیں کرتے، یہ زناکار ہوتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے بہت سی ایسے جو گناہ تھے وہ ان کے گنوانا شروع کر دیے ہیں۔ خدا اس طریقے سے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور خدا نہ ایسے روزوں کو قبول فرماتا ہے کہ جس طریقے سے یہ فریسی کہہ رہا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، ایسے روزے بھی خدا قبول نہیں فرماتا۔ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم اس محصول لینے والے کی مانند ہیکل کے اندر داخل ہوں، اور ہمیں کس طریقے سے دعا کرنی ہے؟ ہمیں خاکسار بن کے دعا کرنی ہے، ہمیں حقیقی خاکسار بن کے دعا کرنی ہے۔ اور ہمیں کس طریقے سے دعا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم اس کی مثال لے سکتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ محصول لینے والا جب ہیکل کے اندر داخل ہوا تو اس نے اتنا بھی نہ چاہا کہ یہ آسمان کی طرف اپنا یعنی کہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کرے، بلکہ میرے عزیزو اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پست کر دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ حلیم کر کے فروتن کر کے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، اور جھکانے کے بعد یہ مسیح کے سامنے آیا ہے اور اپنے آپ کو خالی کر کے مسیح کے سامنے آیا ہے۔ تو میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں خدا نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، اور خدا اس شخص کے لیے ایک چیز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کے اپنے گھر گیا۔ ریزن کیا ہے کہ وہ اس نے اپنا ایک معیار بتانا شروع کیا ہے، اور اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے مسیح کے پاس آیا ہے، اور خدا اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ہم کس طریقے سے دعا کر سکتے ہیں، ہمارے بہت سے ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں ہمیں دعا نہیں کرنی آتی، یا ہم کس طریقے سے دعا کر سکتے ہیں، تو آج صبح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں ہم شکر گزاریاں کرتے ہوئے یعنی کہ مسیح کے پاس آ سکتے ہیں۔ ہم اس کی ہر ایک نعمت، ہر اس کی ایک بخشش کی شکر گزاری کر کے مسیح کے پاس آ سکتے ہیں۔ ہم مثال دیکھ سکتے ہیں پرانے عہد نامے میں، ہم دوسرا سلاطین اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی سے لے کے 6 آیات تک ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں کیا مرقوم ہے کہ اس میں ایک شخص ہے جس کا نام حزقیہ بادشاہ ہے، جو بہت ہی زیادہ بزرگ ہے، جس کی عمر یعنی کہ بزرگ ہونے کے بعد اس کو اس کے یعنی کہ خدا کے بندہ کے ذریعے سے، حزقیہ بادشاہ کے ذریعے سے اس کو پیغام ملا ہے کہ اپنی عمر کے یعنی تیری عمر اب یعنی کہ ختم ہو گئی ہے، تو مر جائے گا، تو اپنے بعد کسی کو ایز اے وارث مقرر کر۔ مگر میرے عزیزو یہ اپنی زندگی زیادہ عمر گزارنا چاہتا تھا، تو یہ مسیح کے سامنے اس نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا ہے، اور یہ مسیح کے سامنے رویا ہے، یہ مسیح کے سامنے گڑ گڑا کے اس نے دعا کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں جس طریقے سے تو چاہتا تھا تیری مرضی کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور وہ اپنی یعنی کہ اس بات کو مسیح کے سامنے جب لے کے آیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ میرے عزیزو حزقیہ بادشاہ ابھی شہر کے بیچوں بیچ تک ہی پہنچا تھا، اور خدا کا کلام اس کے اوپر نازل ہوا، اور وہ کہتا ہے جا اور میرے بندہ حزقیہ سے کہہ کہ میں نے تیری عمر کے 15 برس بڑھا دیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے عزیزو یہ ہے کہ اس کی عمر کی زندگی کے 15 برس بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا، اس نے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ حلیم کر کے، اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پست کر کے زمین پر آ گیا۔ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے آپ کو ایک زمین پہ لے آیا، خاک پہ یعنی کہ بیٹھ گیا ہے، اور اس نے زمین کی طرف منہ کر کے مسیح کے سامنے اقرار کیا ہے، اپنے آپ کو خالی کیا ہے، اور بتانا شروع کیا ہے کہ اے خدا جس طریقے سے تیری مرضی تھی میں نے اپنی زندگی اسی طریقے سے گزاری ہے، اور خدا نے اس کی زندگی میں کام بھی کیا ہے۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں ایسے بڑے بڑے کام یعنی کہ ہماری زندگی بہت سی بڑی مشکلات آ جاتی ہیں، اب اگر مسیح کے سامنے آ جائیں گے تو مسیح ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ایک اور میں مثال آپ کے سامنے شیئر کروں گا، یہ ایک ایسی عورت ہے جو بانجھ ہے اور جس کی اولاد نہیں ہے، اور اس کی سوتن اس کو تانے دیتی ہے، کہتی ہے کہ تو بے اولاد ہے، اور یہ میرے عزیزو یہ اپنے آپ کو خاکسار بنا کے مسیح کے سامنے لاتی ہے۔ یہ کس طریقے سے لاتی ہے؟ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے ساتھ نکال سکتے ہیں کہ پہلا سیموئیل اس کا 9واں باب
اور پہلا باب اور اس کی 9ویں سے لے کے 18ویں آیات تک اگر آپ کلام مقدس میں تلاوت کریں تو اس میں ایک عورت ہے جس کا نام حنا ہے، جو کہ بے اولاد ہے، بانجھ ہے، اور میرے عزیزو وہ مسیح کے سامنے یعنی اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ خاکسار بنا کے آتی ہے، اور وہ جب مسیح کے سامنے اپنا دکھ، اپنا یعنی کہ وہ جو اس کے دل کا حال تھا وہ مسیح کے سامنے پیش کر رہی ہے، تو میرے عزیزو ایلی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایلی کہہ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ تازہ مے کے نشے میں ہے، اور وہ جب اپنی دعا ختم کر لیتی ہے اور ایلی اس کو جا کے کہتا ہے کہ جا اور اپنا نشہ اتار، یعنی کہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ نشے میں ہے، مگر میرے عزیزو وہ نشے میں نہیں تھی۔ وہ ایلی سے کہتی ہے کہ اے میرے مالک، میں نشے میں نہیں ہوں، اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو غمگین عورت ہوں، دکھی عورت ہوں، میں تو اپنا دکھ خدا کے سامنے شیئر کر رہی ہوں۔ اور وہ ایلی جو ہے وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ جا، تیری جو دل کی مراد ہے وہ پوری ہو، اور خدا اس کو ایک بیٹا بخشتا ہے جو حنا کے یعنی کہ حنا کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام سیمول ہوتا ہے، اور خدا اس کو اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے ایک منت مانی ہوتی ہے کہ خدا مجھے بیٹا دے، اور وہ بیٹا میں خدا کے گھر میں دے دوں گی، اور خدا اس کو بیٹا دیتا ہے اور خدا کے گھر میں وہ دے دیتی ہے۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سے اگر ہم کچھ مانگتے ہیں تو اس میں ہمیں 3 طرح سے ویٹ کرنا پڑتا ہے، 3 طرح سے خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ اگر آپ کے لیے کوئی چیز سب سے زیادہ بیسٹ ہے، یعنی کہ جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تو وہ چیز آپ کو اسی ٹائم مل جاتی ہے، اور خدا کہتا ہے کہ یس میرے بیٹے، میری بیٹی، یہ اس چیز کی تجھے ضرورت تھی، یہ لو۔ اسی ٹائم یعنی کہ 1 یا 2 دن کے اندر اندر یا اسی دن آپ کو خدا وہ چیز مہیا کر دیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، جو آپ کے لیے یعنی کہ وہ نقصان کا یا ٹھوکر کا باعث بن سکتی ہے دوسروں کے لیے، تو وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ چیز خدا نو کہہ دیتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کا کوئی چھوٹا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ، تو وہ آپ کو بولے کہ ماما آج سبزی کاٹنے میں آپ کی مدد کروں گی یا کروں گا، تو وہ آپ اس کو تیز جو چھری ہے جس سے آپ آلو کاٹتے ہیں یا سبزی کاٹتے ہیں، آپ کبھی بھی اپنے بچے کے ہاتھ میں نہیں پکڑائیں گے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر وہ چھری آپ نے اپنے اس بچے کے ہاتھ میں پکڑا دی تو وہ اپنا ہاتھ کاٹ سکتا ہے، یا کوئی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے آپ اپنے بچے کو وہ چیز نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے خدا آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں دے گا جس کی وجہ سے آپ کا یا آپ کی اولاد کا نقصان ہو، وہ چیز آپ کو خدا اسی ٹائم نو کا یعنی کہ کہہ دے گا، اور وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو وقت پر ملیں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہوتی ہیں، اس چیز کے لیے خدا آپ کو ویٹ بولتا ہے، خدا آپ کو رکنے کے لیے بول دیتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کا 12 یا 13 سال کا بچہ ہو تو آپ اس کو یعنی وہ آپ سے ضد کرتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ بیٹا یہ بائک تو نے لینی ہے، اور یہ بائک ابھی ہم تجھے نہیں لے کے دیں گے، جب تو 17 یا 18 سال کا ہو جائے گا تب ہم تمہیں لے کے دیں گے۔ یہ چیز ٹھیک ہے، مگر وہ جلد بازی کرتا ہے، اپنی ماں کے سامنے ضد کرتا ہے، تو ماں جو ہے وہ باپ کو فورس کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو بائک مل جاتی ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کم عمر میں وہ جو چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے جو بائکیں چلاتے ہیں وہ یعنی کہ ان کے پیر نہیں پہنچتے تو وہ ایکسیڈنٹ کروا لیتے ہیں، اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کافی لوگوں کی موت بھی واقعہ ہو جاتی ہے۔ ریزن کیا ہے؟ وقت سے پہلے ہمیں وہ چیز مل گئی ہے۔ اسی طرح خدا ہمیں کبھی بھی وہ چیز وقت سے پہلے نہیں دے گا کہ جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں کو روکنا نہیں ہے، ہمیں اپنی دعاؤں کو مسلسل یعنی کرتے رہنا ہے تاکہ ہم اس چیز کو حاصل کر سکیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے بزرگ ایک مثال کہتے تھے، پرانے بزرگ ایک مثال یہ کہتے تھے کہ سدا چکیا درختوں میں ہمیشہ پھل لگتا ہے، کہ جب تک ہم اپنے آپ کو پست نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو حلیم یا فروتن نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو خاکسار نہیں بنائیں گے، تب تک وہ چیزیں میرے عزیزوں وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے
کہ کبھی بھی اس درخت کو جو یعنی کہ اس طریقے سے چوڑا ہو کے کھڑا ہوا ہے اس پہ درخت نہیں یعنی پھل نہیں لگتے، ہمیشہ پھل اسی درخت کو لگے ہوتے ہیں جو جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور اکثر اوقات یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اسی درخت کے پاس جاتے ہیں جس کے اوپر پھل لگے ہوتے ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے آج کہ ہم اپنے آپ کو پست کر کے، اپنے آپ کو حلیم کر کے، اپنے آپ کو فروتن کر کے مسیح کے پاس آئیں، تاکہ میرے عزیزو ہمارے زندگی میں وہ پھل لگیں۔ ہمیں اس کے لیے جھکنا پڑے گا، ہم اپنے آپ کو پست کر کے فروتن کر کے مسیح کے پاس آئیں، تبھی میرے عزیزو ہماری زندگی میں یہ دو جو ہم نے کرداروں کو یعنی کہ آج موازنہ کیا ہوا ہے، ان میں سے ہم اپنے آپ کو چوز کر سکتے ہیں کہ ہم فریسی ہیں یا محصول لینے والے ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس فریسی کی طرح ہیں تو میرے عزیزو آج وہ اپنی زندگی سے نکمی اور کھوٹی باتوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس محصول لینے والے کی مانند بننا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پست کر کے حلیم کر کے وہ مسیح کے پاس آیا ہے، اور اس کے جتنے مرضی کربزی گناہ تھے خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کیا ہے اور اس کو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا فرزند بخشا ہے۔ ہمیں آج ضرورت ہے اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگی پہ غور کرنے کی۔ آئے میرے عزیزو دعا کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور آج صبح ہم دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی میں اقرار کیا ہے اور جو آج اپنی گناہوں کا یا ان غلطیوں کا یعنی کہ اقرار کرنا چاہتے ہیں۔ آئے میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں، تاکہ میرے عزیزو ہم اس فریسی کے مانند نہیں بلکہ ہم اس محصول لینے والے کی مانند خدا کے سامنے اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو معاف کروانے والے بن سکے۔ آمین۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ قدوس پیر پانچ انداز پانے باپ دل کی گہرائیوں سے شکر کرتے ہیں، تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری وفاداری پشت در پشت افتان۔ میرا دل تیری شکر گزاری، تیری تعریف سے بھرا ہوا ہے، تیری بے شمار نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، اس بہت بڑے کرم کے لیے کہ اللہ ہم اس دھرتی پہ زندہ ہیں۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا، اور دعا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس خوبصورت موقع کے لیے کہ جس میں تو نے موقع دیا کہ اللہ ہم اس چینل کے وسیلہ سے تیرے کلام کی امید باتوں کو اللہ دوسروں تک پہنچا سکے۔ میں دعا کرتا ہوں بھائی دانش پیٹر کے لیے کہ خدا اس کو اور زیادہ برکت دے، سرفراز کرے، اور بہت سے ایسے لوگوں تک جہاں تک ابھی تک تیرے کلام کا بیج نہیں بویا گیا، جہاں تک ابھی تک تیرے کلام کی امید باتیں نہیں پہنچ سکی، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس بندہ کو اور زیادہ برکت دے، سرفراز کرے، اور زندگی بتھیری زندگیوں کو تیرے پاس لانے والا بن سکے۔ خدا میں دعا کرتا ہوں اس کی پوری ٹیم کے لیے، خدا ان کو اور زیادہ برکت دینا، سرفراز کرنا، خدا اور ان کو اور زیادہ عقل حکمت دانائی دینا ہے، تاکہ یہ اچھے اور عمیق طریقوں سے تیرے کلام کی عمیق باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والے بن سکے۔ خدا اور میں دعا کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ جو اس ٹائم تیرے سامنے اپنی مناجاتوں کو لے کے بیٹھے ہوئے، خدا ہم دعا کرتے کہ ان کی دعاؤں کو سن، اور جو بیمار ہے کسی بھی بیماری میں ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی سب بیماریوں کو تیرے یسوع کے نام سے کینسل کرتے ہیں، خدا ان کی بیماریوں کے اوپر تیرے اس بیش قیمتی لہو کو مانگ لیتے ہیں، جس میں قدرت پائی جاتی ہے، جس میں شفا پائی جاتے ہیں، وہی خون ان کے بدنوں کے اوپر مانگ لیتے ہیں، خدا اور تمام طرح کی ایسی خواتین جو کہ بانجھ ہے، جو بے اولاد ہے، خدا میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں ان تمام تر بہنوں کے لیے، کہ ان کو اولاد جیسے نعمت سے نواز، پیٹ کا پھل جو تیری طرف سے میراث ہے ان کے لیے خوش ہے، اور وہ تیری شکر گزاری کرنے والے بن سکیں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔